Hiç kimse çıkmayacak. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज के एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे एज़नी किले में जहर वाला मशरूब पीने के बाद मलूम खातून के अलावा तमाम लोग तकलीफ से करार होते हैं और सबकी हालत बहुत खराब होती है। ये देखकर नेकुला की जासूस लड़की बहुत खुश होती है, जबकि मलूम खातून बैग में से तरियाक जहर निकालकर बारी बारी सबको पिला देती है। तरियाक पीने के बाद सबकी हालत संभलने लगती है। ये देखकर नेकुला की जासूस लड़की का चेहरा उतर जाता है और उस्मान गुस्से से मेज पर हाथ मारते हुए कहता है, यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलेगा। यह सुनकर गवर्नर सागुरस कहता है, सिपाहियों दरवाजा बंद कर दो। यह सुनते ही बाज़ंतीनी सिपाही दरवाजा बंद कर देते हैं और उस्मान जैसे ही खड़ा होता है मलूम खातून उस्मान के पास आकर उसका हाल अहवाल पूछती है। जवाबन उस्मान कहता है, मैं ठीक हूँ कुमराल अब्दाल का शुक्रिया। यह कहते साथ ही उस्मान उस लम्हे को याद करता है जब कबीले में कुमराल अब्दाल ने उससे कहा था उनकी दावत चाहे जैसी भी हो जहरीली होगी और यह तरियाक है, यह हर जहर पर काम करता है। यह सुनकर उस्मान ने मलूम खातून से कहा था, गवर्नर के किले में तुम कुछ भी मत खाना। इसके साथ ही वो लम्हा भी दिखाया जाता है जब खाना खाते हुए मलूम खातून अपने साथ लाई गई रोटी खा रही थी और ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे वो गवर्नर का खाना ही खा रही हो और इसी वजह से मलूम खातून जहर की जद में नहीं आई। फिर उस्मान ने मलूम खातून से कहा था, अगर उन्होंने कोई चाल चली तो अमर जान की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके साथ ही मलूम खातून ने तरियाके जहर कुमराल अब्दाल से ले लिया था। इन ख्यालात के बाद उस्मान आगे बढ़ता है। उस्मान को देखकर तमाम लोग भी खड़े हो जाते हैं और उस्मान वहां खड़ी गवर्नर की मुलाजमाओं को गौर से देखता है। फिर उस्मान जब नेकुला की जासूस लड़की के पास जाता है तो वो बहुत डर जाती है और अपने हाथ मलने लग जाती है। उसे देखकर उस्मान उस लम्हे को याद करता है जब वो मशरूब लेकर आई थी और उसने मशरूब सबके सामने पड़े गिलासों में डाल दिया था। इस ख्याल के बाद उस्मान मशरूब का गिलास लेकर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, पियो इसे। यह सुनकर वो लड़की हाँफते कांपते मशरूब का गिलास थाम लेती है और फिर घबराते हुए इधर उधर देखने लग जाती है। यह देखकर उस्मान चिल्लाते हुए कहता है, पियो इसे पियो। उस्मान के बार बार कहने पर जब वो लड़की मशरूब नहीं पीती तो गवर्नर सागुरस सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों इसे गिरफ्तार कर लो। इस पर वो लड़की गिलास फेंककर एक नोकदार आले से अपना गला काट डालती है। यह देखकर वहां हलचल मच जाती है और वो लड़की बगैर कुछ बताए अपने अंजाम को पहुंच जाती है। यह देखकर उस्मान समेत तमाम लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं। इधर कई कबले में जूलिया मोहतात अंदाज में बाला खातून और ओरहान की जानिब बढ़ रही होती है। इसलिए में बाला खातून की आंख खुल जाती है और वह इस्तगी से अपना खंजर थाम लेती है। जब जूलिया बाला खातून के करीब पहुंचकर उन पर हमला करने लगती है तो बाला खातून उसे एकदम से जमीन पर गिरा देती है। गिरते हुए जूलिया के हाथ से अमानत भी गिर जाती है और बाला खातून एकदम से अमानत उठा लेती है। फिर ओरहान को उठाकर चिल्लाते हुए कहती है, सिपाहियों जल्दी आओ जल्दी। यह देखकर जूलिया कहती है, चीखो मत आज तुम सब मरोगे। यह कहते साथ ही जूलिया बाला खातून पर हमला और होती है तो बाला खातून और ओरहान को उठाए हुए ही उसका मुकाबला करने लग जाती है और वह दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती है। लड़ाई के दौरान बाला खातून कहती है, और बेनसल जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तुम किसकी कुतिया हो ये बताओ। यह सुनकर जूलिया एक बार फिर बाला खातून पर हमला और होती है और वह दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ती है। लड़ाई के दौरान बाला खातून जूलिया को धकेलकर जैसे सरदारी खेमे के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ पे गोंचा को जख्मी देखकर उन पर क़यामत टूट पड़ती है और वह चिल्लाते हुए सिपाहियों को पुकारती है। इसी लम्हे जूलिया वहाँ पहुंचकर बाला खातून पर हमला और होती है और वो दोनों एक बार फिर जोर आजमाई करती है। लड़ाई के दौरान जूलिया के एक बार से बाला खातून लड़खड़ा जाती है तो वो ओरहान को रखकर जूलिया पर टूट पड़ती है। बाहर सलजार खातून तेजी से आगे बढ़ रही होती है। इसी लम्हे उनका सामना गुंदोज से होता है। सलजार खातून को देखकर गुंदोज कहता है, अम्मी जान रात के इस पहर में खैरियत है? तो सलजार खातून कहती है, कुछ खौफ सा महसूस हुआ बेटा, सोचा बाहर अतराफ का चक्कर लगाऊं। उधर सरदारी खेमे के अंदर लड़ते लड़ते बाला खातून के हाथ से तलवार और अमानत गिर जाती है और जूलिया ने पीछे धकेलकर अमानत उठा लेती है। इसी लम्हे गोंचा तलवार थामकर उठने की कोशिश करती है तो उसे देखकर जूलिया कहती है, तुम मजबूत लड़की हो, इस जहर को तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। यह कहते साथ ही जूलिया गोंचा पर एक काली वार करती है। यह देखकर बाला खातून तड़प पड़ती है और गोंचा गोंचा पुकारते ही चली जाती है, जबकि गोंचा जमीन पर गिरकर बिल्कुल निढाल हो जाती है। यह देखकर जूलिया बाला खातून से कहती है, तुम्हारी दोस्त मर गई, अब तुम लोगों की बारी है। इस पर बाला खातून कहती है, हमारी नहीं बल्कि तुम्हें पालने वालों की बारी आएगी। जबकि बाहर से गुंदोज सलजार खातून के साथ आगे बढ़ रहा होता है।
آگے بڑھتے بڑھتے جب گندوز سرداری خیمے کے سامنے کھڑے سپاہیوں کو دیکھتا ہے تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے امی جان یہ سپاہی قبیلے کے نہیں ہیں، خود کی حفاظت کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گندوز اپنی تلوار بے نیام کر لیتا ہے اور گندوز کے چلانے پر کئی سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ سب ایک ساتھ جولیا کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ موقع ملتے ہی سجار خاتون بھاگ کر سرداری خیمے کے اندر داخل ہوتی ہے اور جولیا جیسے ہی بالاتون کو مارنے کے لیے تلوار فضا میں بلند کرتی ہے، وہاں پہنچنے والی سجار خاتون اس کا وار روک لیتی ہے اور اگلے ہی لمحے اس پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ لڑائی کے دوران سجار خاتون کے وار سے جولیا زخمی ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے امانت گر جاتی ہے۔ جوابی حملے میں جولیا بھی سجار خاتون کو ایک کاری ضرب دگا دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالاتون ایک دم سے لات مار کر جولیا کے ہاتھ سے تلوار گرا دیتی ہے۔ پھر جولیا جیسے ہی امانت اٹھانے لگتی ہے، بالاتون اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور ٹھیک ٹھاک اس کی دھلائی کرتی ہے۔ باہر جولیا کے ایک سپاہی کے وار سے گندوز زخمی ہو جاتا ہے اور پھر پلک جھپکتے ہی اس سپاہی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس طرح وہاں سے جولیا کے تمام سپاہیوں کا صفائی ہو جاتا ہے۔ پھر اورہان کا خیال آتا ہے گندوز داؤد استاد کے ساتھ بھاگ کر سرداری خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ گندوز کو دیکھتے ہی جولیا ایک دم سے ساتھ والے خیمے میں جا کر اس کا دروازہ بند کر دیتی ہے، پھر ایک دم سے آگے بڑھ کر خیمہ کاٹنے لگ جاتی ہے، جبکہ باہر قبلے میں جولیا کا ایک سپاہی یہ سارا منظر دیکھ کر کہتا ہے ہم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جولیا بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جبکہ بالاتون گونچا کو پکڑتے ہوئے گونچا گونچا پکارتے ہی چلی جاتی ہے اور گندوز چلاتے ہوئے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں دروازہ توڑ دو، جلدی کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی گندوز بالاتون کے پاس آ کر ان کا حال احوال پوچھتا ہے تو بالاتون کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، گونچا کی حالت نازک ہے۔ پھر بالاتون گندوز کو امانت دکھاتے ہوئے کہتی ہے اس کی وجہ سے قبیلے پر حملہ ہوا ہے۔ یہ سن کر گندوز امانت لے لیتا ہے اور جب کئی سپاہی خیمے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ انہیں کٹا ہوا خیمہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر سپاہیوں کو بہت غصہ آتا ہے اور ایک سپاہی گندوز کے پاس آ کر کہتا ہے وہ خیمے کو کاٹ کر بھاگ گئی ہے حضور۔ اس پر گندوز کہتا ہے اس بے نسل کو ڈھونڈے بغیر قبیلے میں واپس مت آنا راشد۔ تو راشد سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے حضور جیسے آپ کا حکم۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سپاہیوں کو لے کر جولیا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور گندوز داؤد استاد کے ساتھ کمرال عبدال کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب ازنی قلعے کے ایک کمرے میں ملعون خاتون عثمان کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی، پھر کہتی ہے حضور آپ کا زخم ٹھیک ہو رہا ہے، بہت جلد شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو عثمان کہتا ہے ہم نے قبیلے کو اس مشکل سے نجات دلائی ہے، یہی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ پھر ملعون خاتون کہتی ہے مجھے اورہان کی یاد آ رہی ہے۔ جواب میں عثمان کہتا ہے ہاں مجھے بھی آ رہی ہے، لیکن بالا اس کا اچھے سے خیال رکھے گی، فکر مت کرو۔ ادھر ایک کمرے میں گکتوک اور بران بیٹھے ہوتے ہیں اور حالات سے لائن بران کہتا ہے بھائی میں جلد از جلد قبیلے پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے گونچا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ تو گکتوک کہتا ہے بھائی تمہارے لیے تو وہاں گونچا منتظر ہے، میں وہاں جا کر خالی خیمے میں کیا کروں گا؟ جواباً بران کہتا ہے گکتوک تنہائی مرد کے ساتھ نہیں جچتی، دل یا تو وطن کے عشق سے منور ہوتا ہے یا محبوبہ کی محبت سے، اور ہاں اولاد کی محبت سے بھی۔ اس پر گکتوک کہتا ہے بھتیجے کی محبت کا بھی ذکر کرو بران، میں چچا بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بران کہتا ہے انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ میں بھی بابا بننا چاہتا ہوں۔ ادھر کئی قبیلے میں کئی خواتین گونچا کا علاج کر رہی تھی اور پھر سجار خاتون گونچا کا زخم داغ دیتی ہے۔ اسی دوران کمرال عبدال وہاں آتے ہیں اور گونچا کو تریا کے زہر پلا دیتے ہیں۔ پھر سجار خاتون کو زخمی دیکھ کر عائشہ کہتی ہے امی جان آپ بھی زخمی ہیں؟ تو سجار خاتون کہتی ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ زخم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چلو اورہان کو لے جاؤ۔ یہ سن کر عائشہ اورہان کو لے کر چلی جاتی ہے اور بالاتون سجار خاتون کے پاس آ کر ان کا زخم دیکھنے لگ جاتی ہے۔ دوسری جانب ہرمن کے قلعے میں نیکولا اور کوسس موجود ہوتے ہیں اور نیکولا غصے سے کہتا ہے پاپا گریگور نے میرے آدمی کو دھوکہ دے کر گھاؤ عثمان کے حوالے کر دیا، اب یہ بات کہاں سے نکل آئی کوسس؟ تو کوسس کہتا ہے سب سے پہلے وہ ایک ایماندار عیسائی ہے، دشمن کے خلاف وہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ جواباً نیکولا کہتا ہے مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا، تمہیں پتا بھی ہے گریگور اب کہاں ہے؟ وہ عثمان کے پاس ہے۔ اس پر کوسس کہتا ہے سمجھ جاؤ نیکولا، یہ جنگ سلیب اور حلال کی ہے، اگر اس نے عثمان کا ساتھ دیا تو مطلب اپنی موت قبول کی۔ اسی دوران کمانڈر نے استور میں لٹکائے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم امانت نہیں لے سکے جناب۔ یہ سن کر نیکولا اور کوسس غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور کوسس کمانڈر سے کہتا ہے سبو کو میرے پاس بلاؤ۔ حکم ملتے ہی استور وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد کمانڈر سے وہ آتا ہے۔ اسے دیکھ کر کوسس کہتا ہے فوراً پاپا گریگور کے پاس جاؤ، ہمیں سوغوت کو ختم کرنے میں اس کی مدد چاہیے اور تمام گورنر سلیب کے نیچے اس کے ساتھ جمع ہوں گے، یہ سب اسے بتاؤ۔ یہ سن کر کمانڈر چلا جاتا ہے۔ ادھر ازنی قلعے میں عثمان، ملعون خاتون اور گورنر ساگروس کھڑے ہوتے ہیں۔ گورنر ساگروس جان بچانے پر عثمان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ایک سونے سے بڑا صندوق عثمان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سونا دیکھ کر عثمان کہتا ہے آپ بالکل بھی فکر مت کریں، ازنی میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، آپ کے تجارتی راستوں اور کافروں کی ذمہ داری اب میری ہے۔ دوسری جانب بیلجک قلعے میں روگتوس اپنے کمرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس لمحے شکست خوردہ جولیا وہاں آتی ہے۔ جولیا کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر روگتوس کہتا ہے یہ مت بھولنا کہ تم خالی ہاتھ آئی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی روگتوس اس کے گلے پر زور بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے اور بالکل آخری موقع پر چھوڑتے ہوئے کہتا ہے بچے کیا ہوتے ہیں جولیا، بچے مستقبل ہیں اور ہم ان جڑوں اور عثمان کے خوابوں کو نکال پھینکیں گے۔ کل یہ جگہ ترکمان بچوں سے بری ہوگی، سارے کا بچے علم حاصل کرنے سے غوط جاتے ہیں، اب بہت تمہارے ہیں، تم انہیں یہاں لاؤ گے۔
دوسرے قبائل کے بچے کسی اور کی ذمہ داری ہے تو جولیا کہتی ہے ہر وہ چیز جس سے انہیں تکلیف پہنچے گی میں وہ کروں گی. جو ابروگتوس کہتا ہے اس سے انہیں بہت تکلیف ہوگی, بس تم اس بات کو یقینی بناؤ. ادھر کائی قبیلے میں عائشہ اور بالاتون گونچا کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں اور دونوں گونچا کی وجہ سے بہت غمگین ہوتی ہیں. اسی دوران قبیلے کے ڈول زور زور سے بجتے ہیں. ڈول کی آواز سن کر بالاتون کہتی ہے اب میں بحران کو کیا جواب دوں گی. جبکہ باہر عثمان ملعون خاتون اور اپنے جانبازوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور قبیلے میں غم کی فضا دیکھ کر وہ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں. پھر ایک دم سے گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں. اسی لمحے بالاتون بوجھل قدموں کے ساتھ ان کے پاس آتی ہے. بالا خاتون کی حالت دیکھ کر عثمان انہیں پکڑتے ہوئے پوچھتا ہے بالا یہ کیا حالت بنی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے. اس کے ساتھ ہی گندوز بھی آ جاتا ہے. گندوز کو دیکھ کر عثمان پوچھتا ہے بھائی جان کیا ہوا ہے بتائیں مجھے. اس پر بالاتون اور گندوز کوئی جواب نہیں دیتے اور بالاتون پریشانی کے عالم میں بران کی جانب دیکھتی ہیں تو بران گونچا کو پکارتا ہوا سردار خیمے کی جانب دوڑ پڑتا ہے اور ہان کا خیال آتے ہی ملعون خاتون بھی آگے بڑھ جاتی ہے اور عثمان چلاتے ہوئے پوچھتا ہے اور ہان کہا ہے کچھ تو بولو. جواباً گندوز کہتا ہے اور ہان ٹھیک ہے عثمان صاحب, رات کو ہم پر حملہ ہوا. امانت حاصل کرنے کے لیے قبیلے پر حملہ کیا گیا تھا, وہ امانت نہیں لے پائے لیکن ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. گونچا خاتون کا زخم بہت گہرا ہے. یہ سن کر عثمان سمیت سب لوگ بہت غمگین ہو جاتے ہیں. جبکہ ادھر بران بھاگتا بھاگتا گونچا کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور گونچا کو زخمی دیکھ کر اس پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. پھر وہ ایک دم سے گونچا کے پاس جاتا ہے جبکہ عائشہ زاروں کی طرح روتے ہوئے چلی جاتی ہے اور بران گونچا کو پکڑ کر روتے ہوئے کہتا ہے ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ, میں قسم کھاتا ہوں تمہیں تکلیف دینے والوں کو مثالی سزا دوں گا. تمہارے بھائی کے خون کے قطرے کے بدلے انہیں ایک ایک کر کے قبر میں پہنچاؤں گا. اس کے ساتھ ہی گونچا اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے بران آپ آگے. تو بران گونچا سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں میں آ گیا گونچا, لیکن دیر کر دی, میں تمہیں نہیں بچا پایا, تمہاری ڈاہل نہ بن سکا. تمہیں چھونے والی تلوار کو پہلے میرے جسم میں جانا چاہیے تھا. تم پہلے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ. میں وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی نہیں جاؤں گا. تمہیں دیکھے بغیر ایک دن بھی نہیں گزاروں گا گونچا. یہ میرا وعدہ ہے گونچا, میرا وعدہ ہے. یہ کہتے ساتھ ہی بران گونچا کے کندھے پر سر رکھ لیتا ہے اور وہ دونوں ہزاروں کی طرح رونے لگ جاتے ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے تو اسے